लीडर टीवी के प्रोग्राम इंटरव्यू में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मैं बैठा हूँ अमेरिका के शहर सेंट लुइस में मैं आजकल यहाँ आया हुआ हूँ और सेंट लुइस में मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के पाकिस्तानियों से मिलने और मुझे कुछ लोगों से मिलने का शौक़ भी है, कुछ लोगों से सीखने का शौक़ भी है। उनमें से एक शख्स हमारा वो जनाब डॉक्टर साद हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। तो मैंने सोचा कि हम जो पाकिस्तानी इधर साइकियाट्रिस्ट बने हैं और वहाँ जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनमें क्या फ़र्क होता है, और ख़ुद अमेरिका में यहाँ के ख़वातीन में, मर्दों में, बच्चों में, बड़ों में जो साइकोलॉजी के इश्यूज़ हैं वो आजकल क्या हैं, उसके लिए मैंने डॉक्टर साद को ज़हमत दी है। तो सबसे पहले साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी। मैं आपको सिर्फ अपना तारुफ ये बताऊं कि मैं बाज़ औक़ात बाज़ जगहों पे ना बायोग्राफिकल स्केचेस लोगों के, तो वो कहाँ से हैं, उनके वालिदैन क्या थे, और बाज़ औक़ात तो किसी प्रोफेसर के बेटे का प्रोफेसर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई किसान हो उसका बेटा बड़ा प्रोफेसर हो जाए तो वो निस्बतन यूनिक और मुनफरद बात लगती है। आप सबसे पहले अपने वालिदैन के बारे में बताएं, कहाँ पैदा हुए, कहाँ, और फिर अपने बच्चों तक आ गए, फिर हम जाते हैं साइकोलॉजी की तरफ। जी ठीक। तो मैं पैदा हुआ खारिया कैंट में। माय फादर, मेरे वालिद आर्मी ऑफिसर थे, करियर उनका उसी में गुजरा। माय मदर एज मोस्ट ज़्यादातर जैसे कि पाकिस्तान में के घर हाउस वाइफ, होम मेकर, घरेलू खातून थी। और हम, क्योंकि हमारी पोस्टिंग होती रहती थी काफ़ी जगह, तो हम काफ़ी जगहों पे मूव करते थे एज चिल्ड्रन। उसके बाद फाइनली हम पिंडी में सबसे ज़्यादा टाइम मेरा गुजरा। वहाँ पे मेरी स्कूल था सेंट मैरीज़, और हम GHQ के नज़दीक ही रहते थे। फिर मैं वहाँ से कैडेट कॉलेज पिटारो गया। अच्छा, पिटारो आए जी। अच्छा, तो कैडेट कॉलेज वैसे पिटारो का किसने इशारा दिया आपको? हमारे पास एक ट्रेडिशन था कि कैडेट कॉलेज या हॉस्टल या बोर्डिंग लड़कों को भेजते थे। तो मेरे भाई जो थे वो गए थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, बहुत अगेन प्रेस्टिजियस कॉलेज, 10th ग्रेड के बाद, और मैं जो है पिटारो 7th में सेंट मैरीज से करके तो पिटारो चला गया। वहाँ का इम्तहान दिया, फिर जो सिलेक्शन होती है। तो पिटारो में 10th ग्रेड तक था। उसके बाद मैं वहाँ से कनाडा आ गया। तो आगे प्लान था पढ़ाई करने। आप मैट्रिक वहाँ किया? मैट्रिक किया जी। फिर कनाडा कैसे आए? क्योंकि घर वाले चाह रहे थे कि मैं आगे जो पढ़ाई है वो अमेरिका में करूं। तो मेरी बहन रहती थी कनाडा में, तो कनाडा का उस ज़माने में थोड़ी आसानी थी एडमिशन की भी और वीज़ा की भी। तो उस वक्त मैं इसलिए आया कि मुझे थोड़ा नया जल्दी स्टार्ट मिल जाएगा। आपकी एज क्या है उस वक्त? 15 साल? हाँ, 15-16 जी की उम्र में मैं कनाडा आ गया था, 15 बल्कि। हाँ, तो आपकी बहन थी कनाडा में जी, वो आप जी, बता रहे थे। जी जी। तो वो कनाडा उधर मॉन्ट्रियल में वो उधर किस सिलसिले में उनकी शादी हो गई? उनकी शादी हुई भी थी, वो वहाँ पे रहते थे, उनके हस्बैंड की जॉब थी। तो वहाँ पे मैं हाई स्कूल में गया पहले, फिर मैंने प्री मेड किया वहाँ से। फिर मैं वहाँ से गया डाउ मेडिकल कॉलेज, वापस कराची। अच्छा जी। तो फिर मैंने डाउ में पढ़ा। तो उस ज़माने में काफ़ी टाइम लगता था, क्योंकि आप कनाडा में क्यों नहीं मेडिकल पर? कनाडा में पढ़ सकता था, लेकिन उसका सर्टेनिटी नहीं थी कि एडमिशन मिलने में कितना श्योरिटी होगी। ओके। तो ये ऑप्शन था मेरे पास। तो अगर मैं कनाडा में अगर और तो तकरीबन 2.5-3 साल, क्योंकि यहाँ पे जो है प्री मेड पूरा करना होता है फुल,
تو اس کے ٹوٹل بعد 8 سال bachelor's- لگتے ہیں. ہاں جی، تو 8 سال لگتے ہیں. تو اس میں اگر میں کینیڈا میں 3 سال 4 سال اور ایکسٹرا لگتے، پھر اس کے بعد میرا ایڈمیشن ہو جاتا. موسٹ لائکلی آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ، لیکن کوئی گارنٹی نہیں تھی. اور پاکستان میں جو ہے وہ ہائی اسکول یا انٹر کے برابر وہاں پہ ہائی اسکول ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے پری میڈ اگر کیا ہوا آپ کو ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. تو پھر میں نے وہاں پہ اپلائی کیا پاکستان میں ایز اے فورن اسٹوڈنٹ. اور پھر اس میں آپشنس ہوتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو چوائس ہو. تو کچھ میرے رشتہ دار کراچی میں رہتے تھے. ڈاؤ میڈیکل کا نام سب سے زیادہ تھا پورے امریکہ میں، تو میں نے پھر ڈاؤ چوز کیا. تو آپ ڈاؤ میں کس زمانے میں ایڈمٹ ہوئے؟ میں نے ایڈمیشن گریجویٹ میں نے کیا 87 میں، اور 81 میں ہماری کلاس موسٹلی شروع ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب ایک ضمنی سوال پوچھ رہا ہوں. جی 81 والے کو تو 86 میں چلے جانا چاہیے نا، تو جی. 87 میں کیسے ہوا؟ تو اس وقت جو حالات تھے، مارشل لا لگ گیا تھا. مطلب جنرل ضیاء الحق. جنرل ضیاء کا مارشل لا تھا، جس میں ہر وقت ہمارا کالج کافی پولیٹیکل ٹرموائل میں تھا، اور بہت اسٹرانگ وہاں پہ لیفٹسٹ موومنٹ تھی، اینٹائی ضیاء موومنٹ تھی. تو چھوٹی چھوٹی جو بھی بات ہوتی تھی تو کالج بند ہو جاتا تھا، کیونکہ ڈاؤ آپ کو پتہ ہے پریمیئر انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا. لیکن اس زمانے میں اس وقت کچھ جو پارٹیز کی پالیٹکس تھیں، اس میں ایک پوری گورنمنٹ کی بیکنگ والی پارٹی تھی، ایک اینٹائی. تو اور یہ بندر روڈ پہ ہے، جو کراچی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے. تو وہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، کیونکہ وہاں پہ جب بھی کوئی پولیٹیکل ایجیٹیشن ہوتا تھا اس کا افیکٹ پورے پاکستان میں لوگوں کو قدروں میں جاتا تھا، کیونکہ وہ روڈ جو ہے وہ پوری آپ کی وہاں پہ ٹرنک ہے شہر کا. ٹرنک ہے شہر کی، اور وہ آپ کے پورٹ سے ٹریفک آتی ہے جاتی ہے، کراچی پورٹ کی سیدھی سیدھی. تو اس وجہ سے اس وقت جب بھی ایجیٹیشن کوئی ہوتا تھا اینٹائی گورنمنٹ، تو وہ بندر روڈ بند کر دی جاتی تھی بائی دا پیپل، اینٹائی جو اینٹائی مارشل لا فورسز تھیں. تو 87 میں آپ نے MBBS کیا. جی تو آپ کو کیریئر کے بارے میں آپ کو اس وقت خیال تھا کہ آپ کو کیا ہونا ہے؟ میننگ ایز اے فزیشین کون سی اسپیشلٹی؟ ہاں اسپیشلٹی میں نے شروع میں اوپن رکھا تھا مائنڈ. دادا میرے ڈاکٹر تھے، لیکن جنرل ڈاکٹر تھے، جنرل میڈیسن کے. تو وہ ان کا تھا خیال کہ ٹھیک ہے یہ بھی، لیکن اس وقت وہ حیات نہیں تھے. تو بعد میں نے پھر یہاں کے ریزیڈنسی اسٹارٹ کی. تو پھر میں نے پہلے انٹرنل میڈیسن کی. پھر اس کے بعد جب میں اور چیزیں سوچ رہا تھا، جب میرا ایکسپوجر ہوا اور بھی اسپیشلٹیز کا، کیونکہ پاکستان میں اتنا ایکسپوجر نہیں تھا سکائٹری والا کا، کیونکہ وہاں پہ اتنی ڈیولپ نہیں تھی. تو یہاں پہ جب میں کچھ روٹیشنس کر رہا تھا، اس میں نے سکائٹری کی روٹیشنس کی، تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی. برین کی سائنس اور پھر جو میرا کانسیپٹ تھا سکائٹری کا، وہ کہ بکس کا تو اور تھا، لیکن جب میں نے دیکھا ایکچولی ان ایکشن اپنی میڈیسن کی ریزیڈنسی کے دوران، تو آئی ریئلائز کہ یہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ چیز لگ گئی. تو پھر میں نے ایک اور ریزیڈنسی کی، جس کی وجہ سے میں سینٹ لوئس آیا سیکنڈ ریزیڈنسی کے لیے. تو آپ نے فیلوشپ کیا؟ فیلوشپ کیونکہ اسپیشلٹی جب ہوتی ہے آپ کی، تو فیلوشپ یوزلی سیکریٹری سیلف از اسپیشلٹی وہ خود ہی. میں. ہاں تو آپ کی ضرورت ہو تو آپ کر لیں، کوئی بہت اسپیشل انٹرسٹ ہو جیسے جیریاٹرکس ہے یا کوئی ایسی چیز، لیکن ویسے یوزلی ٹرینڈ نہیں ہے. لیکن انٹرنل میڈیسن کے ساتھ جو ہے فیلوشپس بہت لوگ کرتے ہیں، تو یہ فل ریزیڈنسی کرنی پڑتی ہے جب آپ سیکریٹری کریں. آپ کو سائیکالوجی یا سیکائٹری جی کے بارے میں ایز میڈیکل اسٹوڈنٹ معلوم تو تھا پہلے ہی، جی جی اور پاکستان میں آپ کئی لوگوں سے سابقہ بھی پڑتا ہے، ہر آدمی کا، ہر فیملی کا. جی تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کئی ایک زمانے سیکریٹری کی کوئی بھی حیثیت اور عزت اور اہمیت نہیں تھی. اس کے کیا ریزن ہوں گے؟ اس کی بہت ساری وجہیں ہیں. ایک تو جو بہت سارے لوگ جن کو لوگ پیروں کے پاس اور یہ ان کے پاس مزاروں پہ لے جاتے ہیں، تو وہ ان کو ٹرو سائیکیاٹرک النس ہوتی ہے،
جس کو کہتے ہیں کہ جن چڑھ گیا یا کوئی اس کے منہ سے کچھ اور بول رہا ہے, سایہ ہو گیا. تو وہ ایک بن گیا ہے کلچر میں کہ جب بھی کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو کہ بہت سویئر ایلنسز ہوتی ہیں, اسکیزوفرینیا موسٹ لائکلی, یا اور بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہو, تو ان کو وہ اس طرف لے جاتے ہیں. اور اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اس زمانے میں بھی وہ پہلے جو ہے پیر کے پاس جاتے تھے, ایون شہروں میں. میں پوچھ رہا ہوں کیوں یہ لوگ نہیں سمجھتے؟ پڑھے لکھے بھی, کیونکہ ایک کلچر میں اتنے عرصے سے یہ بات چل رہی تھی کہ وہ ایک ٹرینڈ بن گیا کہ یہ جو ہے اس طرح کی بہکی باتیں کر رہا ہے تو اس کو ضرور کوئی سایہ ہے یا اس کو کوئی شیطان اس پہ آ گیا ہے. تو اس میں پھر ایک پورا ایک بزنس چل رہا ہے لوگوں کا. کافی لوگ ہیں جن کو وہ اس کے پیسہ بھی لیتے ہیں, تحفے بھی لیتے ہیں, دعائیں تعویذ دیتے ہیں. تو ایک دھندا چل رہا ہے. اب کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہی پیشنٹ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک ایپیسوڈ ہوتی ہے اس کی, 2 ہفتے کی ایپیسوڈ تھی, وہ ٹھیک ہو گیا اتفاق سے, کسی نے تعویذ دیا تھا اس سے پہلے. اب وہ بندہ جو ہے سمجھا یہ گیا کہ اس تعویذ کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. تو کئی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ایپیسوڈز ہوتی ہیں جو کہ شارٹ لفڈ ہوتی ہیں, کہ ہفتہ, 2 ہفتے, 3 ہفتے, پھر 6 مہینے بعد پھر ایپیسوڈ ہوتی ہے, پھر لے جاتے ہیں تعویذ والے کے پاس, اس کو بھی خوب پیسے دیے, اس کا بھی فائدہ چل رہا ہے. تو اس طرح یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سارا یہ فراڈ ہے. کئی دفعہ تو جو کرنے والا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ تو آپ اس کو فراڈ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ جو جان کے کر رہا ہے, جو کہ جان کے اس کو پتہ ہے کہ یہ ایکچوئل بیماری ہے, اور پھر وہ پیسہ لے رہا ہے اور تعویذیں دے رہا ہے, تو وہ تو غلط ہے, وہ فراڈ ہے. نہیں, وہاں تو جو بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ان کو کیا ہے. جی, لیکن جو میں کرنے والے کی بات کر رہا ہوں, ہاں, کرنے والے کو پتہ تھوڑی ہے جی کہ اس کو سائیکالوجی کے ایشو ہے. رائٹ, ٹھیک ہے, پھر بھی وہ کر رہا ہے. جی. اور میں بحیثیت پولیس, بحیثیت آرمی, بحیثیت ایڈمنسٹریشن, بحیثیت MNA, MP ان کو کرنے دیتا ہوں. جی, دیٹ از رانگ. اس کے ریسٹرکشن ہونی چاہیے, کوئی اس کی کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے. سیکائٹرسٹ آئی تھنک پاکستان میں جب بھی میں جاتا ہوں بہت لوگ ٹرین کر رہے ہیں آج کل, وہاں کی اپنی ڈگریز, MCPS, FCPS, یہ بہت لوگ ہیں. تو اب کافی بڑھ گئے ہیں جو لوکل جو سیکائٹرسٹ جو بنے ہوئے ہیں. تو وہ تو اینی ٹائم میری کئی دفعہ ان سے بات ہوتی ہے, یہاں سے کئی دفعہ میں ریفر کر رہا ہوتا ہوں, یا کوئی جان پہچان والا کوئی پوچھتا ہے. تو اچھی خاصی کوالٹی کی سیکائٹری سروسز ابھی اویلیبل ہیں. تو اب کسی بھی انسان کو ان چیزوں سے پہلے آپ دعا ضرور کروائیں. نہیں, وہ تو ٹھیک ہے نا, وہ تو عقیدے کی بات ہے, لیکن دوا جو ہے وہ لازم ہے. اس کے بغیر سائیکیٹرک ایلنس صرف دعا سے, کوئی بھی بیماری, چاہے آپ کی ہارٹ کی بیماری ہو, دعا آپ کو فائدہ ضرور دے گی. وہ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ جو ہے شافی ہے, لیکن اس کے ساتھ ڈاکٹر کو ضرور انوالو رکھیں جو کہ سارا علاج کرتا رہے اور ساتھ ساتھ دعا کروائیں. ڈاکٹر صاحب جی, پاکستان کے جو سب سے بڑے شہر ہیں, جی, جہاں ریلیٹیولی تناسب, نسبت, پروپورشن, تعلیم اچھی ہے, وہاں بڑی بڑی پیروں کی درگاہیں ہیں. جی, ٹھیک ہے. دیکھیں, یہ میرا اتنی نالج ان چیزوں کی ہے نہیں کہ میں زیادہ اس پہ کامنٹ کروں. کچھ تو ظاہر ہے جب لوگ بہت ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں, ان کو ہر طرف سے کوئی مایوسی ملتی ہے, تو کسی نہ کسی چیز کو ان کو پکڑنا ہوتا ہے. وہ ایک آسرا جس کو کہتے ہیں, تو کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے ہوئے تنکے کا سہارا. تو وہ تنکا کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ, اور مدد ان کی کوئی کرے نہ کرے, لیکن وہ وہاں جا کے کنسول ہوتا ہے, اپنی سول کو کنسول کرنے کے لیے وہاں پہ چلے جاتے ہیں. تو میں اس کے خلاف اس لیے نہیں ہوں کہ وہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں, تو وہ جا کے وہاں پہ اپنا دعا کر کے, منت کر کے. چلے میں پھر پوچھتا ہوں, آپشن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کئی لوگ بڑے ڈیسپریٹ ہیں, وہ کسی انسان نہیں, اگر حکومت, جی, جو بھی حکومت, جی, صوبائی اور مرکزی سطح پہ اگر سیکریٹری جی کے حوالے سے پراپر کام ہوتا تو لوگوں کو بہت سارا آسرا ان سے بھی مل جاتا. بہت. میرے خیال میں دونوں کی ضرورت ہے.
سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے کئی لوگوں کو نہیں پتا، تو اس لیے میں کلیئرفائی کر دیتا ہوں کہ سائیکائٹرسٹ ہوتا ہے میڈیکل ڈاکٹر، ٹھیک، جیسے یہاں پہ میں MD ہوں اور پھر میں نے ٹریننگ کی ہے، تو میرا جو کانسیپٹ ہوگا میڈیکل النس کی طرح، جیسے کہ آپ ہارٹ کے، آپ تھائرائڈ کے، آپ ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اسی طرح برین کی کیمیکل ٹریٹمنٹ، اس کو سمجھنا، اس کی النس کو سمجھنا، یہ سائیکائٹرسٹ کا کام ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹریننگ 4 سال کی ریزیڈنسی ہوتی ہے MD کے بعد، تو اس میں آپ کو اور پوری سائیکالوجی بھی پڑھائی جاتی ہے، کافی ہائی لیول کی، اس لیول کی جو کہ PhD لیول پہ سائیکالوجسٹ پڑھتے ہیں، اور اس میں آپ کو وہ سارا کچھ سکھایا جاتا ہے کہ برین جو ایموشنل سائڈ آف جو برین ہے وہ کس طرح افیکٹ کرتی ہے میڈیکل چیز کو، اور میڈیکل چیز کیسے افیکٹ کرتی ہے اس کو. تو اچھا، جو سائیکالوجسٹ ہیں ان کی بھی بہت ضرورت ہے پاکستان میں، جس میں کاؤنسلنگ اور تھراپی اور یہ سب شامل ہے، سوشل ورک بھی اس میں کچھ شامل ہے. تو وہ ٹرین کرنا کافی بہتر اور آسان ہے کمپیئر ٹو سائیکائٹرسٹ، کیونکہ سائیکائٹرسٹ کے لیے آپ کو میڈیکل اسکول سے لوگ ریکروٹ کرنے ہوں گے، جس میں آپ پہلے ہی کافی تھوڑے لوگ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اس میں سے آپ کو چوز کرنا ہے. تو وہ اور اتنی ضرورت جو ہے آپ کی جتنی ہے وہ سائیکائٹرسٹ اتنے آپ فوراً نہیں بنا سکتے. لیکن سائیکالوجسٹ جو ہیں، سائیکالوجی میں بہت لوگ وہاں پہ ڈگریز لیتے ہیں لیکن ان کو یوز نہیں کرتے. تو کلینکل سائیکالوجسٹ کو کہتے ہیں، جو کہ تھراپی کاؤنسلنگ وغیرہ کرتے ہیں، جن کو ڈائگنوسس کے بارے میں سمجھ آتی ہے، جن کو فیملی سمجھ آتی ہے، جن کو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ کون سی وجہوں سے یہ انسان جو ہے اتنا اسٹریس میں ہے، یا پینک یا انگزائٹی یا ڈپریشن یا جو بھی چیزیں ہیں. تو وہ ان کی ٹریننگ آپ آرام سے کر سکتے ہیں. اس وقت جتنے انسٹیٹیوشنس ہیں ان میں سب میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹس ہیں. کئی دفعہ میں جاتا ہوں تو میں اب حیران ہوتا ہوں، آج کل تھوڑا امپروومنٹ ہو رہا ہے. کراچی میں زیادہ تر جاتا ہوں تو اس میں میں نے دیکھا کہ کئی لوگ تھراپسٹ کاؤنسلنگ کے پاس جاتے ہیں، لیکن اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں وہ صرف جو اپر مڈل کلاس یا اپر کلاس جس کو کہیں گے اس وہاں تک ہے، یا زیادہ سے زیادہ مڈل کلاس یا مڈل کلاس. جی، کچھ پڑھا لکھا ہے اسی لیے. جی، اور اس کے علاوہ لیکن بہت کم لوگوں کو ایکسیس ہے، کیونکہ زیادہ تر آبادی تو نیچے ہے. بالکل بالکل. تو یہ مجھے افسوس بھی ہوتا ہے دیکھ کے، لیکن یہ ہے کہ دس از دا وے، اس وقت اس طرح ہے. امریکہ میں آپ پڑھائی کی، سائیکٹرسٹ بنے، MD ہوئے، سب کچھ کیا، علاج کر رہے ہیں. آپ نے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ بچے تھے، ابھی آپ کے بچے ہیں، جی، سائیکالوجیکلی ان میں فرق کیا ہے؟ مطلب پاکستانی بچے میں اور امریکی بچے میں فرق کیا ہے؟ جی، تو یہ بہت وسیع سوال ہے آپ کا. لیکن بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک. ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ روتا ہے کس لیے؟ اس کو بھوک لگتی ہے، اس کی بھوک پوری ہو جاتی ہے تو وہ اسمائل کرتا ہے. بیبی جب چھوٹا سا انفنٹ بھی ہوتا ہے تو بیسک نیڈ انسان کی تو ہر دنیا میں وہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے نیڈز میٹ ہو جائیں. لیکن جو اوریجنلی ظاہر ہے ہر ایک بچہ پیدا جب ہوتا ہے تو اس کے بیسک انسٹنکٹس تو وہی نیڈس. پھر آگے چلتے چلتے جو اس کی سوسائٹی کا افیکٹ ہوتا ہے، اس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، وہ ساری چینج ہوتی جاتی ہیں. نہیں، لیکن چونکہ آپ جب بچے تھے جی، تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں تھے. جی، سر دست میں یہ سوال بھی پوچھتا چلوں جی، کہ ایک سرکاری افسر، وہ چاہے فوج میں ہے یا دوسری کسی ایڈمنسٹریشن میں، جی، تو آپ کے خیال میں اس کے بچے سفر کرتے ہیں ٹرانسفر سے؟ میں نے کبھی اس کو اس طرح نہیں سوچا. اس کی وجہ میری یہ ہے، کئی لوگ میرے سے پوچھتے تھے، کیونکہ کئی لوگ کہتے تھے کہ ملٹری بریٹ کہتے ہیں ان کو یہاں پر، کہ یہ تو ہر 3-4 سال میں چینج ہوتا ہے. تو ہمارے فیملی میں مجھے یہ لگتا تھا کہ جو ٹرانسفر ہوتی تھی اس سے ہماری ہر جگہ نئی دوستیاں ہوتی تھیں. ہمارے لیے کوئی پروونشلزم
ہمارے لیے کوئی بندہ نیا نہیں ہے، ہر زبان زبان ہم نے سنی علاقہ بھی ہے، علاقہ کچھ نہیں، جہاں گئے وہاں کی زبان سیکھ لی جتنا بھی سیکھ سکتے تھے. ظاہر اردو از دا نیشنل لینگویج، لیکن یٹ آپ کے جو وہاں پہ نوکر ہوتے ہیں جو بھی ان سے آپ کی جو زبان ہوتی ہے تو پھر آپ وہ سیکھ لیتے ہیں. تو اس لیے جو سب سے مجھے اچھی بات لگتی تھی کہ ٹرو پاکستانی اگر آپ نے بننا ہو تو پھر آپ ہر پروونس میں رہ کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی زبردست ہمارا ملک ہے اور کتنے محبت والے لوگ ہیں. مسائل کتنے ہیں. جی، مسائل بھی ہر طرح کے کس طرح کے ہیں، اور سب کے مسئلے ایک ہی ہیں. جو عام آدمی ہے اس کا مسئلہ ایک ہی ہے، چاہے وہ بلوچستان کے چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہو، چاہے وہ KPK کے چھوٹے سے ٹرائبل ایریا میں رہتا ہو، سب کے مسئلے وہی ہیں. یہاں امریکہ میں آپ کی نظر میں آج کل سیکریٹری کے پاپولیشن کے سب سے بڑے ایشوز کیا ہیں؟ امریکن پاپولیشن کے لیے آپ بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ دو میجر چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو کہ بایولوجیکل ہوتی ہیں، جیسے کہ فیملی ہسٹریز سے آ جاتی ہیں، ڈپریشن، اسکیزوفرینیا، بائی پولر ڈس آرڈر، مینک ڈپریشن جس کو کہتے ہیں، اور بہت ساری اس طرح کی النیسز ہیں. میں ساری نام کہہ لوں، لیکن ایک سائڈ یہ ہے جو کہ بایولوجیکلی لوگ انہیرٹ کرتے ہیں، یہ فیملی میں وہ ورثے میں ملتی ہے. ٹھیک. اچھا. اور ایک ہیں جو کہ مین میڈ کہہ سکتے ہیں، اس میں سبسٹنس ابیوز بہت ہوتا ہے، ڈرگ ابیوز، الکوہول ابیوز، پرسکرپشن ابیوز. تو یہ ساری وہ والی جو ہیں وہ بھی ایک پوری سائڈ ہے اس کی. تو اور کئی دفعہ دونوں کمبائنڈ ہوتی ہیں کہ ایک سائیکیاٹرک النس ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ڈرگس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ سب کمبینیشن ہے چیزوں کا. لیکن جو اسکیزوفرینیا جیسے سب سے جو لوگوں کو سب سے زیادہ خطرناک النس لگتی ہے ایک عام آدمی کو، ہمارے لیے تو سب برابر ہے. تو وہ چاہے دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، اس میں 1% آف دا پاپولیشن سے تھوڑی سی زیادہ بلکہ وہ اسکیزوفرینیا ان کو ہوگا. 1%. 1 out of 100 people. تو بہت کم ملک ہیں جہاں پہ 1 سے زیادہ ہے، 1 سے کم لیکن کہیں نہیں. تو اس طرح کی کئی النیسز ہیں جن کا آپ کا بایولوجیکل اس کا جینیٹک ڈسپوزیشن اتنا ہائی ہے کہ وہ تو ہوگی. یہ اور بات ہے کہ ٹریٹمنٹ ان کا یہاں پہ ان کا بہتر ہوتا ہے، کافی فنکشنل ہو جاتے ہیں. جی، اور جلدی ریکگنیشن ہوتا ہے. اور ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کیونکہ اویلیبل نہیں ہیں، پھر جیسے مینٹل انسٹیٹیوشنز وغیرہ ایک زمانے میں تھے وہ بھی اتنے فنکشنل نہیں تھے. لیکن ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ ابھی جامشورو پہ جو ایک ہے کدو بندر، حیدرآباد شہر میں. جی. اچھا. کدو بندر وہ انگریز کے زمانے سے، جب بہت پہلے سے، تو وہ اس طرح کی جگہیں تھیں. اس زمانے میں تو خیر ٹریٹمنٹس بھی بہت کم تھے، اب بہت امپروو ہو گئے ہیں ٹریٹمنٹس. تو وہی لوگ اپنے گھروں میں بھی رہ سکتے ہیں ود ٹریٹمنٹ. تو چینج آتا جا رہا ہے. یہ تو میں آپ کو بہت جو یونیورسل النیسز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اب یہاں پہ ایک اور جو کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے چیز کہ امریکہ یا ویسٹ میں ان جنرل یہاں پہ انڈیویجولزم بہت ہے. تو پاکستان میں اگر کسی کو کوئی بیماری ہوتی بھی ہے تو فیملی والا جو ہے اس کو سپورٹ کر کے گزارا چل جاتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. جوائنٹ فیملی، چاچا، ماما، کزن، یہ وہ سب لوگ نزدیک ہیں تو وہ ان کو سپورٹ کر لیتے ہیں. تو کچھ حد تک اس سے ان کا کام چلتا رہتا ہے، سہارا مل جاتا ہے. یہاں پہ اتنا کیونکہ ٹائٹ نیٹ فیملیز نہیں ہیں، یہاں پہ ایمفیسس ہے سارا کہ جیسی آپ 18 کے ہوئے الگ ہو گئے، انڈیویجول ہو گئے، ٹھیک، تو اس کے بعد اپنے بل بھی پے خود کریں، اپنا سب کچھ خود کریں. تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ان کی النیسز ہیں وہ ان کو اتنا سپورٹ نہیں ملتی. تو پھر ان کو اسٹیٹ یوزلی یا گورنمنٹ کہہ لیں وہ ہیلپ کرتی ہے جتنا بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کا یہ ضرور ہوتا ہے کہ دیر از نو ریپلیسمنٹ. کے ایک فیملی کی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ تو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے کسی کیس ورکر سے یا کوئی ایسا، کیونکہ تھوڑی دیر ان سے انٹریکٹ کرے. یہ مجھے بات سمجھائیں جی. کہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، انٹرنیشنل ٹی وی خبر آ گئی کہ ایک ینگ آدمی کسی کلب میں داخل ہوا
10 लोग मार दिए, राइट 5 लोग मार दिए, क्लब में स्कूल के बच्चे मार दिए स्कूल में, जी। ये क्या है? ये बढ़ रहा है। जी जी। तो अगेन बहुत ही ट्रैजिक चीज़ है जो कि आजकल हर टीचर जो स्कूल जाता है पढ़ाने के लिए उसको ये दिमाग में होता है कि कभी भी ये हो सकता है। तो इसकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन काफ़ी स्टडी कर चुके हैं ये। तो जब ये देखते हैं ये किलर्स को, तो कोई एक एग्जैक्ट प्रोफाइल नहीं होता इनका। एक ये ज़रूर होता है कि एंगर टुवर्ड्स अदर पीपल, वो और गुस्सा किसी पे होता है, निकलता किसी पे। अब होता सबसे ज़्यादा एक और जो मेरे ख्याल में ट्रिगर्स हैं, जो कि स्टडी भी किया है इन्होंने, कि जो वायलेंट वीडियो गेम्स हैं ज़्यादातर आपको हिस्ट्री में मिलेगा कि ये, और आम ही बच्चे पाकिस्तान में भी बहुत खेलते हैं, मैंने देखा है कॉल ऑफ ड्यूटी, वो बहरहाल जो भी उनका फेवरेट होता है, तो बड़े वायलेंट और बड़े रियलिस्टिक होते हैं। मैंने साथ बैठ के किसी बच्चे के साथ एक दफ़ा खेलने की कोशिश की, तो मुझे ख्याल आया कि तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि मैं आर्मी में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। हाँ। तो अब यहाँ पे वो अवेलेबल हैं बहुत, तो बच्चे सारा सारा दिन खेलते रहते हैं वो। तो एक तो उनको डिसेंसिटाइज हो जाते हैं वो कि अच्छा ये तो मारा, खून निकला, तो आप अगर पहली बार देखते हैं तो आपको बुरा लगता है, और अगर कोई आर्मी वाला है तो वो फौजी भी जो है वो कितनी बार जंग में जाता है पूरी लाइफ टाइम में, 1-2 दफ़ा, और इधर जो है आप टीवी पे रोज 100 घर लोग में मार- आके देखते हैं। अच्छा, प्लस फिर अमेरिका की जो एक और बड़ी ट्रैजिक चीज़, जो कि यहाँ के गन लॉज बहुत वीक हैं, क्योंकि पोलिटिसाइज किए हुए हैं सारे। यहाँ पॉलिटिक्स में जो पार्टीज़ हैं वो उन्होंने अपना इशू बनाया हुआ है। तो ऑटोमेटिक गन्स बहुत अवेलेबल होती हैं, जो कि बड़ी बड़ी मशीन गन्स हैं जो कि आर्मी के लिए बनी हैं, लेकिन वो एक आम आदमी जाके ख़रीद सकता है, थोड़ी सी और बहुत सस्ती हैं। तो वो जो इस तरह के शूटर्स हैं, मैस शूटर्स जिनको कहते हैं, वो जाके उनको गुस्सा निकालना होता है कहीं, वो अब खुद भी मर जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन उनको अपना नाम जो है एक तरह से एक लास्ट चीज़ वो ऐसी करके मरते हैं कि वो समझते हैं कि मैं एक तरह से मुझे फर्स्ट टाइम कोई प्रोमिनेंस मिलेगी। तो वो एक जो समवन हु वाज नोबडी, जो कि कुछ भी नहीं था, वो एक तरह से अपना उसके दिमाग में इस तरह आ जाता है कि मैं बड़ी चीज़ बन गया। तो एक तो ये वजह है, और फिर कुछ कभी कभी साइकोटिक भी होते हैं जिसको वो समझते हैं कि ये जो है सारे एलियंस हैं, ये वो बहुत कम होता है। डिप्राइवेशन होगा, डिप्रिवेशन भी है। कई इनमें से जो हैं बहुत अच्छे भले वेल ऑफ लोग भी हैं जो जिन्होंने ये मैस शूटिंग की है, तो इसमें इतना ज़्यादा उससे ताल्लुक़ नहीं है। केस टू केस मतलब वेरी करता है। जी वेरी करता है, लेकिन एक जो मेरा ख्याल में जो मेजर ट्रिगर्स हैं वो यही हैं कि एक अवेलेबिलिटी भी है। अगर उसी इंसान को कोई अगर ना मौका मिले, उसको कोई गन की एक्सेस ना हो, मशीन गन की, तो वो सोचेगा लेकिन कर नहीं सकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई छोटा, रिस्ट्रिक्शन फील करेगा। वो प्लान ही नहीं कर सकेगा। हाँ। उसको वो कहेगा वीडियो गेम ही खेलता रहूँ, लेकिन अगर उसको जाके वो अपने घर से 1 मील दूर पे जाके ख़रीद लेता है गन, और वहीं पे रेंज भी होता है, उसमें टेस्ट वेस्ट करके पूरा अपना एम वगैरह प्रैक्टिस कर कर निकलता है, तो फिर अब उसको शय मिल जाती है जिस तरह। डॉक्टर साहब, मैं आखिरी सवाल, आपका पैगाम तो आखिर में जाएगा, लेकिन आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका में जो हॉरर मूवीज़ हैं, जी और हमें आर्ट एंड कल्चर के हवाले से मालूम है कि मूवीज़ जो है उसका कोलोसल पूरी उस पर असर होता है, एरिना का एक यूनिवर्सल असर है ना। जी। तो ये हॉरर मूवीज़ अमेरिका बनाने क्यों देता है? ये तो आप हॉलीवुड से पूछें वैसे, लेकिन देखें वैसे आप इसका कोई इनके पास जवाब तो होगा ना। यहाँ पे सेंसरशिप की लेवल बहुत कम है, और वो ये अगर आप उनसे बात करें तो वो कहेंगे क्रिएटिविटी के लिए आपको सेंसरशिप नहीं करनी, तख्लीक के लिए। हाँ। ये तख्लीक है। ठीक। अब ऑब्वियसली अगर आप देखें किसी भी कितने लोग हैं जो कि ऐसी मूवीज़ देख के खुश होंगे, बहुत थोड़े से, लेकिन एक ऑडियंस है पाकिस्तान में भी, बचपन से हमने देखा है ड्रैकुला, ये वो, उसका क्या तुक था, कोई तुक तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी हम सारे बचपन से देख रहे हैं। तो
ان کا بھی افیکٹ ہوتا ہے موویز کا، لیکن میرے خیال میں ایک جو ہالی ووڈ میں جس طرح بنتی ہیں ان میں تھوڑا سا کوئی ریسٹرکشن کوئی وہ ہونا چاہیے، لیکن یہ امریکہ میں مشکل ہے کیونکہ ان کا اگر ذرا سا بھی ریسٹرکٹ کچھ کیا جائے تو اس کو وہ سینسرشپ سمجھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لیڈر ٹی وی کے ذریعے آپ پاکستان میں نوجوانوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ان کو کہیں۔ جی، تو میں یہ نوجوان جو بھی سن رہے ہوں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ تو بچپن سے سن رہے ہیں کہ بھئی محنت کریں پھل ملے گا، ٹھیک ہے؟ ایک سمپل سی چیز کریں کہ جو کچھ بھی کریں آپ وہ آپ کوشش کریں کہ بیسٹ پاسبل کریں، ٹھیک؟ اگر آپ نے گاڑی صاف کرنی ہے تو گاڑی بھی آپ اچھی طرح بیسٹ پاسبل صاف کریں۔ اگر آپ نے کھانا بنا کے کسی کو کھلانا ہے تو وہ بھی آپ بیسٹ پاسبل کریں، تو آپ بیسٹ شیف بنیں گے، آپ بیسٹ کلینر بنیں گے۔ تو جس چیز میں بھی آپ جائیں، اور اگر پڑھائی آپ کو موقع ملتا ہے اور آئی ہوپ ایوری ون ڈز، تو ان کو آپ پوری محنت کریں پڑھائی میں جتنی بھی آپ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں آپ کہاں تک پہنچیں گے۔ اور پھر دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ ایمانداری سے اپنی زندگی گزاریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں جو کہ بہت آسان ہے، ایک صفائی رکھنا، سچ بولنا، اپنے نیبر کی مدد کرنا، جھوٹ سے بچنا، چوری سے بچنا، یہ بڑی سمپل چیزیں ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے مذہب میں تو ہے ہی، لیکن ایک اخلاقی چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم سب صرف اتنا ہی کر لیں، 4-5 چیزیں جو کہ قائد اعظم نے شروع سے کہی ہیں، تو آئی تھنک پاکستان اس لیول پہ ہوگا کہ ہمارے جیسے لوگ وہاں سے کبھی ان کو ویسٹ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہمارا ملک ویسٹ ہوگا۔ تو آپ لوگ بس محنت کریں، اور وہی بہت بیسک چیزیں کرنی ہوتی ہیں انسان کو، اور اس سے جو ہے وہ میکسیمل اپنی ایبلٹی پہ پہنچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹائم دینے کا Thank you. بہت بڑا Thank you. آپ نے کرم کیا۔